सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ राना ताहिर हैं और आज हमने ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद में जो फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, अनवर अब्बास, उनको भी बुलाया अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि जो मौज़ूआत आज हैं उनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, उनका ताल्लुक़ फ़ॉरेन ऑफिस से है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की जो सफारतकारी है कश्मीर के हवाले से, उससे उनका ताल्लुक़ है। लेकिन आज जो कश्मीर कमेटी की जो मीटिंग हुई, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिसको चेयर किया, अच्छी बात यह हुई कि उसमें अपोजिशन के भी लोग शरीक हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से मुशाहिद हुसैन सैयद और नवीद कमर साहब उसमें शामिल हुए, एक अच्छा जेस्चर दिया। और फिर उस कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिफ गफूर ने जो करारा जवाब दिया जगन्नाथ को, जिन्होंने कल एक अपनी तरफ से बड़ा पोलाइटली एक धमकी देने की कोशिश की कि नो फर्स्ट स्ट्राइक की जो डॉक्ट्राइन है कि एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, अभी तक तो भारत उस पर कारबंद है, लेकिन आगे जाके सूरत हाल के मुताबिक ही उसका फ़ैसला किया जाएगा। तो एक धमकी दी, उसका आज जनरल आसिफ गफूर ने बड़ा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कश्मीर जो है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए। अगर इस हवाले से यानी कोई भी कुछ भी हो सकता है तो अब दुनिया अपना एक रोल अदा करे और इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करे। और ये बताया इंडियंस को कि आप अपने घर की तरफ नज़र डालें। कश्मीर का मसला पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम मसला है और इस पर किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ हम कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, जो कल सलामती कौंसिल की जो इजलास हुआ बंद कमरे में, जो कंसल्टेटिव मीटिंग थी, उसके बाद भारतीय मीडिया भी बहुत ज़्यादा इस बात पर इसरार कर रहा है कि पाकिस्तान को कुछ उसमें हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान को हासिल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े एक डिटेल्ड अंदाज में ये बात बताई कि सलामती कौंसिल का इजलास होना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है सफारती, इस लिहाज से कि वो मसला जो पिछले 50 साल से डिस्कस नहीं हुआ उस फोरम पर, जिसको भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अपना बायलैटरल इशू बनाकर उसको दबाने की कोशिश की, कभी उस पर मीनिंगफुल डायलॉग नहीं किया, वो मसला वहाँ पर डिस्कस हुआ। और 15 में से जो 12 ममालिक थे वो एक फॉर्मल सेशन भी चाहते थे, सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्टेटमेंट भी इशू करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि फ्रांस ने और जर्मनी ने और डोमिनिकन रिपब्लिक ने इस बात की मुखालफत की, इसलिए ये सब कुछ नहीं हो सका। लेकिन इजलास का इट्सेल्फ होना एक बहुत बड़ी कामयाबी। और उसके बाद फिर भारतीय सफ़ीर का ये कहना कि हम शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक ये सारा सब कुछ हल करेंगे, तो वो एक चीज़ साबित हो गई कि पाकिस्तान सफारती सतह पर पहला राउंड जो है वो जीत गया है। मैं अनवर की तरफ जाने से पहले एक चीज़ का और जिक्र करूँगा कि जो एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी पाकिस्तान की, वो रशियन स्टैंस था। रशिया ने माजी में हमेशा भारत का साथ दिया है। कश्मीर के मामले पे उन्होंने खुलकर कभी भी बात नहीं की, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि वो इस मसले को बैठकर शिमला एग्रीमेंट के तहत हल करे, और इसके साथ साथ जो इसके गाइडेंस जो प्रिंसिपल्स होंगे वो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की वो 11 रेजोल्यूशंस हैं जो 1950 और 1948 में अप्रूव हुई थी, मंजूर की गई थी, उनके मुताबिक उनकी रोशनी में इस मसले का हल किया जाए। ये बहुत बड़ा, ये भी एक, मैं इसे कहूँगा कि एक पसपाई है, एक शिकस्त है इंडिया की, क्योंकि वो कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि रशिया भी इस तरह साथ देगा। तो चाइना और रशिया पाकिस्तान के साथ, और अमेरिका ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका ने भी ये कहा कि बिल्कुल फॉर्मल सेशन भी होना चाहिए सलामती कौंसिल का और स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की। मुखालफत आई तो वो आई फ्रांस से और वो आई जर्मनी से और वो डोमिनिकन रिपब्लिक से। बहरहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सबसे बड़ी जो बात थी जो आसिफ गफूर साहब के अलावा वो ये थी कि कश्मीर डेस्क बनाया जा रहा है अब फ़ॉरेन ऑफिस में भी और दूसरे जो पाकिस्तान के सफारती मिशन है वहाँ पे। अनवर अब्बास, आप कवर करते हैं ये सारा फ़ॉरेन ऑफिस, ये बताइए ये कोर इशू पाकिस्तान का, और आज हमें पता चल रहा है कि कश्मीर डेस्क अब दोबारा बनाए जाएंगे क्या?
یہ کتنا مذاق اور کھلواڑ ہوتا رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ؟ جی بالکل، ماضی میں صورتحال ایسی تھی کہ کشمیر ڈیسک بھی بنائے گئے تھے، اس کے علاوہ پارلیمانی کشمیر کمیٹی بھی تھی، تاہم لوگوں کی جو سٹیک ہولڈرز تھے یا شراکت دار تھے ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ فعال نہیں ہو سکے، ان کے جو ذاتی مفادات تھے وہ آڑے آتے رہے، اور جہاں پہ اسٹیٹ کے مفادات ہیں وہ جو ہیں اس طرح پایہ تکمیل تک نہیں جا سکے، لہٰذا یہ کشمیر ڈیسک اور جو کشمیر کمیٹی ہے پارلیمانی کشمیر کمیٹی، دونوں کی اہمیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اب موجودہ حکومت نے تازہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کے جتنے بڑے دارالحکومت ہیں ان میں ایک دفعہ پھر کشمیر ڈیسک کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے ذریعے ایک مؤثر حکمت عملی کے تحت پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو پاکستان اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنی حتی المقدور کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ رانا صاحب، اس میں جو بڑا امپورٹنٹ، آپ بھی کئی دفعہ امریکہ آئے اور وہاں پر آپ نے بھی کوریج کی، آپ وزرائے اعظم کے ساتھ آئے، صدور کے ساتھ آئے، جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو امریکہ میں پاکستانی ہے، جو یورپ میں پاکستانی ہے، بہت انفلوئنشل ہیں، بہت مالدار ہیں، پولیٹیکلی بہت وائبرنٹ ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بھی قریبی دوست ہیں، کلنٹن صاحب کے بھی قریبی دوست تھے، اوباما کے بھی قریبی دوست ہیں، آگے جو آنے والے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بھی پاکستانی دوست ہیں۔ ہر کانگریس مین جو ہے اپنی کانسٹیچوئنسی میں بہت سارے جو پاکستانی ہیں ان کی بھی فنڈنگ کرتے ہیں، ان کے بھی ساتھ ہیں۔ تو یہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کو اگر استعمال کرے پاکستان کی حکومت، بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑی بڑی فنڈنگ کرتے ہیں، وہ ایک بہت افیکٹو ہوگا۔ اور اس میں اپ کو مثال دیتا ہوں، جو جیوز ہیں اسرائیل کے، انہوں نے آئی پیک کے نام سے ایک وہاں پر بنائی ہوئی ہے باڈی، اور ہر سال ان کا جو اجلاس ہے اینول، ان کا جو سیشن ہے، اس میں جو امریکہ کے کم از کم امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں اس میں شرکت کے لیے۔ پاکستانیوں کی امریکہ میں بہت بڑی ایک تنظیم ہے ڈاکٹرز کی اپنا، لیکن وہ ایک سوشل کلب سے زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ جو ایک پولیٹیکل رول لینا چاہیے تھا پاکستانیوں کو، وہ نہیں ملا، اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان ایمبیسیز ہیں، مجھے کہنے دیجئے یہ رانا طاہر، کہ ماضی میں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کرتی، اکٹھا کرتی، انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کیا۔ مثال کے طور پر نیو یارک میں ایک بہت بڑی پاکستان ڈے پریڈ کا انعقاد شروع ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اور اس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے تھے، ایک بہت بڑی پولیٹیکل وہ اسٹرینتھ تھی، لیکن پھر ایسے لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا، اس میں کونسلیٹ کی اس طرح کی اس میں انٹرونشن ہوئی کہ وہ اس نے افادیت ختم کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں اب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حکومت میں عزم تو نظر آتا ہے یہ کرنے کا۔ جی سمیع صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ جو پاکستانی بیرون ملک کام کر رہے ہیں وہ نہایت محب وطن لوگ ہیں، وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، یہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ درد وہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح نشاندہی کی بدقسمتی سے سمیع صاحب۔ اب دیکھیں، مصلحت کا وقت نہیں ہے، بات دو ٹوک ہونی چاہیے، حکومت کو بھی دو ٹوک بات کرنی چاہیے، کسی مصلحت کو آڑے نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو دیکھیں خاص طور پر سمیع صاحب گزشتہ 10 سالوں میں جو اس ملک میں حکومتیں رہی ہیں، جب وہ خود مسئلہ کشمیر کو سرد خانے میں ڈالنے کے لیے بھارت کے ساتھ ملے ہوئے تھے حکمران ہمارے، تو وہاں ہمارے سفارت خانوں نے کیا کام کرنا تھا؟ ان لوگوں کو کس نے متحرک کرنا تھا جو وہاں پاکستانی رہ رہے تھے؟ یہ تو خود پاکستان کا کیس جو ہے اس کو کمزور کرنے کا باعث وہ حکمران بن رہے تھے۔ ایک کا نام آصف زرداری تھا، دوسرے کا نام نواز شریف تھا۔ تو سمیع صاحب، اب جو قوم دیکھیں، آپ 20,000 سے زائد لوگ لندن میں نکلے ہیں کشمیریوں کی حمایت میں، ادھر امریکہ کے کتنے شہروں میں مظاہرے کشمیریوں کے حق میں پاکستانیوں نے کیے، اس لیے کہ وزیر اعظم عمران خان ہے جو نہایت جرأت سے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آج پاکستان کو جو سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے سمیع صاحب، اس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے۔ یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ بھارت کو سفارتی سطح پر پسپائی ہوئی ہے۔ تو آج ہمیں اپنا یہ جائزہ لینا ہوگا کہ کون لوگ ہیں، انہوں نے نہ صرف مال بنایا، یہ پاکستان کے قومی مفادات کو بھی نقصان پہنچاتے رہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات کہی کہ لندن میں جو جلسہ تھا، جلوس ہوا، اس میں 20,000 سے زائد لوگ شریک ہوئے۔
پاکستان میں اگر کوئی جلوس نکلے ہیں تو وہ پی ٹی آئی نے ضرور نکالے ہیں، لیکن مجھے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ایسی ریلی یا ایسا جلسہ نظر نہیں آیا جو پیورلی جس کو استعمال کیا گیا ہو کشمیر کے لیے۔ آزاد کشمیر میں ایک جلسہ ہوا، وہاں پر وہ مریم نواز کی تصاویر لے کے پھر رہے تھے۔ یہاں پر بھی جو جلسے ہوئے، جو ورکرز کنونشن ہوئے، اس میں نے دیکھا کہ جو نون لیگی قائدین ہیں وہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری کا رونا روتے رہے، وہ شہباز صاحب کی گرفتاری، وہ ان کی صحت، اور پھر مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری، اور یہ کہ بس ایک نہتی لڑکی سے پورا پاک دنیا خوفزدہ ہے۔ پتہ نہیں اس نہتی لڑکی کے ہاتھ میں کیا ہے کہ پوری دنیا کو اس نے خوفزدہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ کوئی جلوس ایسا نہیں تھا جو لندن کا جلسہ اور جلوس تھا نا بھائی جان، وہ بڑا جلسہ تھا۔ اور یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ یہاں پر انہوں نے لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی کوشش ہی نہیں کی، جو ایک بڑا افسوسناک ایک امر ہے۔ اور یہ یعنی گفتگو کی ٹویٹس کی حد تک، اور پھر کچھ وفاقی وزراء آپ دیکھیں وہ باہر چلے گئے، یعنی اسی بہانے لندن کا ٹرپ سرکاری خرچے پہ، یورپ کا ٹرپ سرکاری خرچے پہ، کہ وہاں پر ریلیز کی انہوں نے قیادت کرنی ہے۔ بھائی جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں ان کو کسی قیادت کی ضرورت نہیں، وہ تو لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بڑے وائبرنٹ ہیں، وہ مالدار لوگ ہیں، اپنی جیبوں سے پیسہ لگاتے ہیں پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی محبت اتنی ہے کہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے انہیں کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہے، ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے، یہ کون ہوتے ہیں، یہ تو 2 ملکوں کے شہری ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا کہ ایک یونائٹڈلی کوئی ایسا بڑا جلسہ کرتے، مینار پاکستان پہ جلسہ کرتے، کراچی میں مزار قائد کے سامنے جلسہ کرتے، تمام سیاسی جماعتیں مل کر۔ یہ مولانا فضل الرحمان اپنے درس کے بچوں کو لے آتے ہیں اور ملین مارچ کرتے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن یہ جو مسئلہ تھا کشمیر کا، اس پر کوئی خیال نہیں آیا، کوئی شرم حیا نہیں آئی، کوئی یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر بھی ہماری مظلوم ماؤں بہنوں کا ریپ ہو رہا ہے۔ وہ 2 ہفتوں سے کرفیو لگا ہوا اور اندر ہے، بھوکے پیاسے مرے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کا نام لیتے ہیں، آتے ہیں سڑکوں پر پاکستان کا جھنڈا لے کر۔ تو انور عباس، یہ کیا دوگلا پن ہے یار؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ اس موقع پہ کشمیر جو ہے پاکستان کا ایک انتہائی، پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا بھر کا ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے، وہاں پہ عوام مر رہی ہے، ادویات اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہے، قحط ہے، برے حالات ہیں، انڈین آکوپائڈ فورسز کی جانب سے جو مظالم ممکن ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستانی اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی، ان کی آواز میں آواز بلند کر کے ایک پیغام دنیا کو جاتا کہ پاکستانی کشمیر پہ اکٹھے ہیں، کشمیر ہمارا مسئلہ ہے اور ہم سب کشمیر پہ آ کے ہم ایک ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا کہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی بڑی ریلی، کوئی بڑے جلسے، کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس طرح سامنے نہیں آ سکا، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک پہلو، اور کل عوام ان کا اسی بات پہ مواخذہ کریں گے، مواخذہ بھی ہوگا۔ اور یہ جو آج بھی جو کمیٹی میں یہ گئے ہیں نا رانا صاحب، یہ سوشل میڈیا نے بڑی لان تان کی ہے۔ پاکستان کے عام لوگوں نے بہت زیادہ یہ سوال اٹھایا، کیونکہ یہ ایک بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ وہ کہتے تھے قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے جی مریم نواز کو آپ رہا کریں، بہت ضروری ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے خلاف جو کرپشن کے چارجز ہیں وہ آپ انہیں وڈرا کریں، اور وہ شہباز صاحب کہتے تھے وہ جو زندہ میں ہے میرا بھائی اس کو باہر نکالیں آپ، وگرنہ یہ تو بڑا قومی یکجہتی نہیں آ سکتی۔ تو سوشل میڈیا بڑا ایک پاورفل ویپن ہے۔ پاکستان کے لوگ جب اس پہ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، اپنے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے مجبور کیا اپوزیشن کے لیڈروں کو کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں، اور اس وقت وہ جو اپنے لیے رعایات مانگ رہے ہیں اس کو انہوں نے اس سے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ لیکن رانا صاحب، میں آپ کو ایک اور آج گفتگو سنوانا چاہتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے زبردست وزیر خارجہ ہیں۔ میں ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑا الفاظ کو بڑا چبا کر وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ جو عزیزی ہیں ان کی نقل بھی بڑی زبردست اتارتے ہیں حسب حال میں۔ لیکن آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے نا، جس میں ایک بات وہ پتہ نہیں کیوں کس نے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں یہ جو نریندر مودی ہیں انہوں نے نہرو کا ہندوستان دفن کر دیا، انہوں نے گاندھی کا ہندوستان دفن کر دیا ہے۔ آج کا جو ہندوستان ہے یہ نہرو کا ہندوستان نہیں ہے، یہ نریندر مودی کا ہندوستان ہے۔ یعنی ایسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کوئی بہت بڑا اسٹیٹسمین تھا، ہوگا اسٹیٹسمین اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، لیکن
میں پہلے ذرا آپ وہ گفتگو سن لیں تو پھر میں ذرا جواہر لال نہرو صاحب کا جو کریکٹر ہے اور جو انہوں نے اس سب کانٹیننٹ میں جو بیج بویا، جس کا آج بھی لوگ جس کی وجہ سے خون بہانے پر مجبور ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، ظلم و ستم کا ایک پہاڑ بھارت نے گرم کر رکھا ہے، کیونکہ یہ جو سارا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ تھا یہ اسی جواہر لال نہرو کی کارستانی تھی. ذرا وہ گفتگو ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کی مجھے وہ سنوا دیں. اور یہ آوازیں اب ہندوستان سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ مودی سرکار نے نہرو کے ہندوستان کو دفن کر دیا ہے. جو ہندوستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ نہرو کا ہندوستان نہیں ہے، یہ نریندر مودی کا ہندوستان ہے، اور دونوں میں زمین اور آسمان کا، دن اور رات کا فرق ہے. یہ آپ نے سنی گفتگو کہ یہ نہرو کا ہندوستان نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے، یہ نہرو تھا جس نے 1948 میں کشمیر پر قبضہ کیا، غاصبانہ قبضہ، وہاں کے لوگوں کی ول کے خلاف وہاں پر فوج بھیجی، قبضہ کیا. آج جو جھگڑے کی وجہ ہے، جو یہ کشمیر کا جو ایشو ہے، یہ شروع جواہر لال نہرو نے کیا. 3 جنگیں ہو چکی ہیں پاکستان اور بھارت کی، سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. آج بھی کشمیر میں 14 ملین کشمیری، 1,40,00,000 کشمیری ظلم و ستم کا شکار ہیں. بچیوں کے ریپ ہوئے ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، بوڑھے بڑوں کو گھروں سے نکال کر ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے. وہاں پر آج دیکھیں کشمیر کی جو جنت نظیر وادی تھی وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں اب وہ کشمیر نہیں ہوں، میں اب جنت کا ٹکڑا نہیں ہوں. یہ نظمیں چل رہی ہیں. آپ کیا ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ یہ نہرو کا ہندوستان نہیں ہے؟ بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو سے علیحدگی اختیار کی تھی، کیونکہ نہرو جو بات کرتا تھا سیکولر انڈیا کی جو بات کرتا تھا وہ مبنی کس پر تھا؟ منافقت پر اور دھوکے پر تھا. یہی اصل چہرہ تھا ان کا کہ وہ سیکولرزم کے نام پر قبضہ کرنا چاہتے تھے ٹیریٹری پر، لوگوں کو اپنے نیچے رکھنا چاہتے تھے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا. آج کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ کرسچنز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے ساتھ یہ جو ہوا، یہ اس کی شروعات نہرو نے کی تھی. تو یہ آپ کون سے ویسٹرن لبرلز کے آگے آپ اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کی تعلیم اتنی نہیں ہے؟ پھر اب میں یہ کیسے کہ وہ آپ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں، کسی نے آپ کے کان میں فکرہ ڈال دیا نہرو کا ہندوستان. ارے بھائی یہ نہرو کا ہی ہندوستان ہے جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے. کشمیر پہ ظلم نہرو نے شروع کیا. خدا کے لیے اپنے بیانیہ تو اپنا ٹھیک کر لیں. آپ کو فیکٹس ہسٹری کا تو پتہ ہونا چاہیے. رانا طاہر صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں نوجوان نسل کو؟ نہرو کا ہندوستان کون سا تھا؟ نہرو کا ہندوستان وہ قائد اعظم نے ریجیکٹ کیا اس کو، اس لیے کہ یہ سیکولرزم کے نام پر فراڈ اور دھوکہ کر رہے ہیں. دس از واٹ دے آر. بالکل سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کانگریس سے علیحدگی اختیار کی تو قائد اعظم نے کیا کہا؟ قائد اعظم نے کہا کہ یہ ہندو بالادستی چاہتی ہے، یہ کانگریس جو ہے ہندوؤں کی بالادستی چاہتی ہے، یہاں مسلمانوں کو اپنے حقوق نہیں مل سکتے، اس لیے ہمیں اپنا علیحدہ وطن چاہیے. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے جو سمیع صاحب ابھی بات کر رہے تھے، کاش آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا، آپ کو پتہ ہوتا کہ جواہر لال نہرو سے بڑا منافق کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا ظالم مسلمانوں کا دشمن کوئی نہیں تھا. انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر نہرو نے کس طریقے سے گرداسپور اور ہوشیارپور کے اضلاع کو پاکستان میں نہیں آنے دیا. آپ کچھ تاریخ کا تو مطالعہ کر لیتے. اور پھر جو سمیع صاحب ابھی بتا رہے تھے، یہ آج جو مقبوضہ کشمیر ہے اس پر غاصبانہ قبضہ اسی نہرو نے کیا تھا. اس کی بیٹی اندرا گاندھی نے مشرقی پاکستان پر فوج کشی کی تھی، وہاں اپنے ایجنٹ اور غدار بنائے تھے شیخ مجیب کی شکل میں. آج جو پاکستان میں پچھلی بھارتی حکومتیں بھی اسی یہ کلبوشن کہاں سے آیا تھا؟ کون لوگ تھے یہ سارے جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتی رہی ہیں؟ یہ بھارت کی حکومتیں. آپ پتہ نہیں کون سے کہاں سے یہ سیکھ کر آ گئے کہ نہرو کا ہندوستان منافقت اور ظلم سے بھرا ہوا ہندوستان تھا. اور آج مودی کا ہندوستان بھی ظلم و ستم کی ایک پوری داستان ہے. بھارت کی 11 ریاستوں میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں فوج کشی کی جا رہی ہے. آپ بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ اٹھاتے، آپ آگے ہیں یہ کہنے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے جی کہ یہ نہرو کا ہندوستان نہیں ہے. یہ نہرو کی تو ساری کارستانیاں ہیں جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو بھائی جان بات یہ ہے سمیع صاحب
کہ آپ نے ابھی بات کی. دیکھیں ہمارے بدقسمتی یہی ہے, وہ کدھر گئی آل پارٹیز کرپشن کمیٹی APC جو تھی, انہوں نے کوئی کشمیر پر APC بلائی؟ کسی کو حیا آئی کہ وہ کوئی تھوڑا بہت کشمیر کے حوالے سے بھی APC کر لیتے؟ وہ راشدن کمیٹی جو تھی روز آ جاتی تھی پریس کانفرنسیں کرنے حاصل بزنجوں کو لے کر اور کبھی کسی کو, آج وہ کدھر ہیں؟ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. ان کا جو سینٹ کا چیئرمین کا امیدوار تھا کشمیریوں پر ظلم جو ہو رہا ہے بھارت کے خلاف, تو یہ ان لوگوں کے اتحادی ہیں. بالکل. اور آج وہ بھائی جان نیب کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں کراچی میں. جی بالکل, وہ آپ کہہ رہے ہیں, میں اس پر آتا ہوں نیب پر, لیکن میں ایک انور سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. انور, پریکٹیکلی مجھے یہ بتائیے عملی طور پر یہ جو کشمیر ڈیسک قائم کیا جائے گا, فنڈز چاہیے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے, اور پھر جو بیرونی ممالک ہیں وہاں پر آپ نے اگر ڈیسک قائم کرنے ہیں, وہاں پر فوری طور پر آفیسرز بھیجنے ہوں گے, ان کو کچھ فنڈز دینے ہوں گے جو وہاں پر میڈیا سے بات کریں گے, جو وہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بات کریں گے. بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے قوانین ہی آپ کو اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتے. تو کوئی ایک بڑی ایک مربوط پالیسی, تو اس وقت جو فارن آفس کی صورتحال ہے آپ کو ایک ول نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہی سارے افسران ہیں, وہی سارا ادارہ ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں پر لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے. باہر جو یورپ میں جاتے ہیں, جو سفارتکار امریکہ میں جو جاتے ہیں, تو 2-3 سال ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہمارا ٹینیور ختم ہو ہم واپس جائیں, تو اس سے پہلے اپنے بچوں کو یہاں پہ سیٹل کر لیں, کوئی گرین کارڈ لے لیں, کوئی یلو کارڈ لے لیں, کوئی ریڈ کارڈ لے لیں, کوئی بلو کارڈ لے لیں, اور یہیں پر ہم رچ بس جائیں. تو ول نظر آتی ہے, اور یہ کتنی جلدی یہ سارا کام ہو سکتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ کہ جو ڈیسک قائم کرنا ہے وہ کوئی زیادہ مشکل ایشو نہیں ہے. اس میں آپ نے اچھے قابل افسران کا اگر آپ تقرر کرتے ہیں تو آپ بہتر انداز میں نہ صرف اس کو چلا سکیں گے بلکہ پاکستان کے کاز کو پروموٹ کر سکیں گے. لیکن اکثر ممالک میں جو اس وقت موجودہ دفتر خارجہ کے افسران ہیں یا وہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں اس طرح ادا نہیں کر رہے. موجودہ صورتحال میں تھوڑا سا اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ یہاں پر کبھی کوئی کلیئر گائیڈ لائن ہی نہیں گئی. ہمیشہ مثلا نواز شریف صاحب کے زمانے میں 4 سال تک کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا. لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے فاطمی صاحب کو سننا ہے یا سرتاج عزیز صاحب کو سننا ہے. ایک عجیب ایک ماحول کریٹ کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں خواجہ آصف صاحب آ گئے, تو خواجہ آصف صاحب کیا کہتے تھے کہ جی ہمیں تو اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے. تو کشمیر کے ایشو پر تو کبھی جو بیچارے ہمارے سفارتکار ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بالکل. تو اسی وجہ سے یہ کہ اگر تھوڑی سی ول جو کہ اس وقت حکومت میں دکھائی دے رہی ہے, جس طرح انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا, اور نہ صرف اٹھایا بلکہ سلامتی کونسل میں 50 سال بعد ایک ایسا مسئلہ جس کو دنیا تقریباً بھولتی جا رہی تھی اس کو دوبارہ سے زندہ کیا. بھارتی کلیمز کو بھی انہوں نے جو ہے اسے فیل کروایا, اس کو بالکل ختم کروایا کہ وہ جو ایک رٹ تھی کہ کشمیر ہمارا اندرونی مسئلہ, اس کو بالکل انہوں نے سرے سے ختم کر دیا. عالمی ایک کثیر الجہتی فورم پر لے آئے اور عالمی برادری میں بیٹھ کے اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا. لہٰذا جو اس وقت ول دکھائی دے رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے. اب ضرورت صرف اس بات کی کہ آپ قابل لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ میرٹ پہ ہیں وہاں پہ اپوائنٹ کریں, اور وہ لوگ بھی پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, نہ کہ آپ اس فورم کو آپ ان لوگوں کے ہاتھ دے دیں. مجھے یہ بتائیے اب وٹ از دا موو فارورڈ, وے فارورڈ, کہ اجلاس ہو گیا, ہم آ گئے, کشمیر ڈیسک بن رہا ہے. جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اس کے لیے تو ہمیں پتہ ہے کہ فرانس اس کو اپوز کر رہا ہے, کنسنسس چاہیے, وہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو رہا. جرمنی بھی نہیں اس میں راضی. کیا اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی کہ بھارت کہتا ہے شملہ ایگریمنٹ ابھی تک ویلڈ ہے, بات ہوگی, لیکن پھر وہی بات پکھ ڈالی انہوں نے کہ جی آپ دہشت گردی کرتے ہیں اس کو ختم کریں. وہ تو کبھی ختم, وہ مانے گا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی ختم کی ہے. تو ابھی ان کا اب کیا کر رہے ہیں, یہ پریورٹی کون سا اوفینسو ہے, کون سی موو ہے جو کرنے جا رہے ہیں؟ ڈپلومیٹکلی بھی ان کی کوشش ہے کہ نہ صرف UN بلکہ OIC اور دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں EU میں بھی, اور وہ ہر جگہ اپنا ایک پیغام لے کے پاکستان اس وقت جا رہا ہے کہ لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی آپ حالیہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اس میں بھی 4 بڑی طاقتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں, امریکہ, برطانیہ, چین اور روس جو کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, کیونکہ وہ شروع سے بھارت کے انتہائی قریب رہا. نہ صرف ایک بھارت کے ساتھ ان کی قربت تھی بلکہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ آتا رہا اور بھارتی مفادات کا دفاع کرتا رہا. تاہم پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ روس جیسی طاقت بھی پاکستانی موقف کو نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا بلکہ اس کی سپورٹ کی.
لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم مزید اپنی ذرا سفارتی جو مہم ہے اس میں تھوڑا سا ایک ایگریسونیس اس میں لے آئیں یا جارحانہ انداز لے آئیں تو ہم اس سے کئی گنا بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں. اگر روس جو کہ تاریخی طور پہ پاکستان مخالف ممالک میں تھا, بھارت کے قریبی اب وہ ہمارے ساتھ اور بھی بالکل آپ کے انور, میں یہاں پر مجھے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, بڑی اہم گفتگو ہے, واپس آتے ہیں تو اس پر بھی انور سے سوال کریں گے کہ کیا کوئی اس بات کا امکان ہے کہ کوئی وزیر مملکت کا تقرر ہو جائے, کیونکہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اگر ایک علیحدہ ڈیسک بن رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی سفارتکاری کے لیے ایک بڑی فوکس کوشش چاہیے ہوگی. سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی صورتحال خاص طور پر کشمیر کے ریفرنس میں آج بڑی امپورٹنٹ پہلی میٹنگ کشمیر کمیٹی کی, اور اس کے بعد اس کی سفارشات تفصیل سے ہم گفتگو کر چکے ہیں پہلے حصے میں, اور کشمیر ڈیسک بھی بنائے جا رہے ہیں, ہر طرح سے چیزوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو باہر پاکستانی ہیں, پاکستانی ڈائسپورا کو بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ کہنا ہے حکام کا کہ سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, اس لیے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئے گا سوشل میڈیا کے ذریعے, کیونکہ ادروائز تو وہاں پہ بہت ایک سختی ہے, اور ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھارت وہاں پہ کیا کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ تو موجود ہیں شاہ محمود قریشی, لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے انور کہ اگر ایک وزیر مملکت کا تقرر کر دیا جائے اور ان کو خاص طور پر فوکل پرسن بنا دیا جائے کشمیر کے حوالے سے سفارتکاری کے لیے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے بہت سارے عرب دوست ہیں ان کے جو بزنس انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ بھارت کے حوالے سے کوئی پاکستان کا ساتھ دیں گے. تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ جتنا بھی آپ ان کو اپنے ساتھ ملا سکیں, اور بھی کئی دوسرے ممالک ہیں ان کو بتایا جا سکے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن اتنا ہے وہاں پر, اور یہ پلیبیسائٹ کا ایک پرومس تھا, کیونکہ بہت عرصے سے پاکستانی سفارتکار اور پاکستان کی حکومت نے اس معاملے میں کچھ سرگرمی نہیں دکھائی. کوئی ایسی سوچ بھی آپ نے دیکھی, کسی سے بات ہوئی ہو آپ کی کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ واقعی ایک فوکل پرسن ہونا چاہیے, کسی وزیر مملکت کا تقرر کر دینا چاہیے؟ اس سے صورتحال آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ اگر وزیر مملکت بنا دیا جائے فوکل پرسن تو وہ کیا اس سفارتکاری میں ایک نئی انرجی نہیں بھر دیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی کو ایک ساتھ جو کہ وزیر مملکت کی شکل میں ہم فراہم کر دیتے ہیں تو جو ان کی ایفرٹ ہے وہی ایک بڑا ایک محاورہ ہے, ایک اکیلا دو یاراں, تو وہ 2 11 کے برابر آ جائے گی, ان کی ایفرٹ ڈبل ہو سکے, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی چیزوں میں, اور بہت ساری ان کے جو برڈن ہے اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے. اور ان کیس اگر وزیر مملکت حکومت سمجھتی ہے کہ وہ تقرر اگر اس کا نہیں کر سکتی تو ہم افغانستان کی طرز پہ ایک خصوصی نمائندہ جو کہ صرف کشمیر سے ریلیٹڈ ہو ہم اس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم دنیا بھر میں کشمیر کے حوالے سے جو ہماری سفارتکاری ہے اس کو ہم اس حوالے سے کوئی بڑا سینئر سفارتکار بھی لگایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ منیر اکرم صاحب ہیں. منیر اکرم صاحب کی جو سفارتکاری ہے, میں ان دنوں امریکہ میں تھا, نیو یارک میں تھا, واشنگٹن میں تھا, اور جس انداز کی وہ سفارتکاری کرتے ہیں اور جس طرح ایک انتہائی ذہین سفارتکار کے طور پر وہ سامنے آئے, اگر ان کا تقرر کر دیا جائے یا ان جیسے کسی اور کا تو بالکل آپ کی بات تو صحیح ہے کہ وہ خصوصی نمائندہ تو دیٹ خصوصی نمائندہ کین میک میریکلز. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب منیر اکرم اقوام متحدہ میں مستقل مندوب بھی رہے ہیں, وہ اس ایشو کو بھی جانتے ہیں, اور جب وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے تو وہ ان ٹچ تھے, وہ اس کی باریکیاں جسے ہم کہتے ہیں وہ باریکیوں کو سمجھتے ہیں. انہیں زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح ہم سلامتی کونسل میں اس معاملے کو لے کے جا سکتے ہیں, کہاں پہ ہمیں لابنگ کی ضرورت ہے, کس سے ہم نے ملنا ہے, اور کس چینل کے تھرو ہم اس کو زیادہ پرومیننٹ طریقے سے سامنے لا سکتے ہیں. اسی طرح کے کافی قابل ایسے ہمارے پاس سفارتکار موجود ہیں جن کی ہم خدمات لے سکتے ہیں. رانا صاحب, یہ جو انور اب بھی کہہ رہے ہیں بات, اور یہ بہت سارے لوگوں سے آج میری بات ہوئی ہے, خصوصی نمائندہ یا وزیر مملکت
یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے اگر پرائم منسٹر عمران خان اس پر غور کر لیں تو. جی سمیع صاحب بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی سفارتکاری کی ہے. ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ بھارت جو ہے یہ ایک دہشت گرد ملک ہے. یہاں ایک انتہا پسند حکمران ہے جو پوری دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے بالکل ضروری ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایک تجربہ کار سفارتکار کو یا یہ خصوصی نمائندہ بنا دیں. وزیر اعظم کا مشیر بھی بنایا جا سکتا ہے, انہیں وزیر مملکت بھی کسی کو بنایا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے اس موقع پر کہ جتنا ہم بھرپور طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اور بھارت کے ظلم و ستم کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کریں گے اتنا ہی کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا. دیکھیں آپ بھارت انور آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے کس انداز سے جو پاکستان کی مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں ملیحہ لودھی صاحبہ کے خلاف ایک ایسی پروپیگنڈا کیمپین شروع کی, تصاویر جاری کی ہیں ان کے کہ جی بچے کی شادی بھارت سے انڈین سے یہ اور وہ, اور ان کو بدنام کرنے کی, جس طرح کہ وہ 8 سال 10 سال پرانی ایک تقریب ہے لندن کی جس کی وہ تصاویر ہیں, اور اتنا ایک پروپیگنڈا ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے, ان کو ذہنی طور پر دباؤ پر لانے کے لیے. تو لیکن انہوں نے بڑی جرت سے ہر چیز کا وہاں پر مقابلہ کیا اور بڑی ایک زبردست انہوں نے سفارتکاری کی ہے. تو انڈیا تو پن پوائنٹ کر کے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور دوسرا یہ جو وہاں سے جو میں ابھی وہ سبرامنیم سوامی کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بہت آسان ہے کہ ہم مظفر آباد اور سکردو پر قبضہ کر لیں. یہ تو انڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولیشنز جو نہرو نے موو کی تھی ان کو وڈرا کرے, اور اس کے بعد تو ہمارا وہ یہ تو ہمارا حصہ ہے کشمیر, تو ہمیں حملہ کر کے اس پر وہ قبضہ کر لینا چاہیے. اور یہ اس طرح کی جو باتیں وہاں سے آ رہی ہیں, سب لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان حالات میں آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے جو بات کہی, کیونکہ آپ وہاں پر موجود تھے, ان کو ایک بڑا بھرپور انداز میں جواب دیا کہ جناب آپ ذرا سنبھل کے رہیں, اگر کوئی بھی آپ نے خلاف ورزی کی تو آپ کو ویسا ہی سرپرائز دیں گے جو 27-28 فیبروری کو آپ کو سرپرائز دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے بھی اس کو پن پوائنٹ کیا کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹ ہیں جو کہ اس حساس موقع پہ نہ صرف افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف ہیں بلکہ اس ایشو پہ پاکستان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈے میں وہ اس وقت ملوث ہیں. اور دوسری جانب بہت سارے ایسے اکاؤنٹ ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں باقاعدہ مہم چلا رہے ہیں, لیکن ان کو بھارتی حکومت کے ٹویٹر اور فیس بک سے رابطوں کے بعد ایسے بہت سارے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا گیا. لہٰذا ہمیں یہ یک طرفہ کارروائی نظر آتی ہے ٹویٹر, فیس بک یا سوشل میڈیا کے جو بڑے ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہم اس حوالے سے پی ٹی اے کے ساتھ مل کے ایسے اکاؤنٹس کی نشاندہی کریں گے اور ان کو مولانا صاحب یہ جو وہاں سے باتیں آ رہی ہیں کہ جی سکردو پہ قبضہ ہو سکتا ہے, مظفر آباد پہ ہو سکتا ہے, ایک سوچ ہے جیسے 1965 میں وہ یہ کہتے تھے کہ لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر ہم چائے پیئیں گے, پانی پیئیں گے, اور پھر جو ان کا حشر ہوا تھا وہ سارے ہندو بنیے لالے جیسے بھاگے تھے وہاں سے. تو یہ ابھی پھر دوبارہ کوئی اس طرح کی ایڈونچر اور مہم جوئی انڈیا کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ دیکھیں سمیع صاحب, یہ سبرامنیم سوامی صاحب جو ہے نا, لگتا ہے ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا. ایک نہیں بھائی جان, وہاں پر درجنوں ایسے یہی ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں, اندھے ہو چکے ہیں, میں آپ کو سمیع صاحب ہندو سپریمیسی کے چکر میں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں. کارگل میں یہ دیکھ چکے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ پاکستانی فوج ان کو ایسا سبق سکھائے گی کہ یہ نسلیں یاد رکھیں گی. میں آپ کو 87 کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب ہندوستان نے راجستھان کے محاذ پر فوجیں لا کر کھڑی کر دی تھی اور پاکستان پر وہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے, تو جنرل ضیاء الحق دلی گئے. وہاں راجیو گاندھی جب ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے تو ہاتھ ملانے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے وہ واقفان حال بتاتے ہیں جو وہاں ساتھ تھے جنرل صاحب کے, کہ انہوں نے راجیو گاندھی سے ہاتھ ملانے کے بعد ان کو کہا کہ راجیو گاندھی صاحب, سنا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کی. تو میں صرف یہ بتانے آیا ہوں آپ کو کہ جو تباہی آج تک دنیا میں ہوئی ہے ساری اس کو دنیا بھول جائے گی اگر آپ نے یہ حماقت کی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسے بھارتی فوجیں وہاں سے واپس گئی تھیں. جنرل صاحب نے اس وقت ان کو, اور پھر اس کے بعد 2002 میں پھر انڈیا نے ایک دفعہ مہم جوئی کی کوشش کی تھی. تو کیسا سبق ملا؟ گھٹنے پکڑ لیے تھے جا کے امریکہ کے. جب کارگل والا واقعہ, وہ تو ہماری بدبختی کہ نواز شریف ایسا حکمران تھا
جس نے پاکستان کی جیتی ہوئی جنگ جو تھی اس کو ختم کروا دیا، ورنہ آج سری نگر آزاد کشمیر کے پاس ہوتا اگر نواز شریف نے اس وقت انڈیا کے ساتھ دوستی کر کے پاکستان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا۔ وہ تو رانا صاحب آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ جلوس میں نہیں کہوں گا، جلوسی نکالی انہوں نے نیب کے خلاف، اور وہ تو ابھی بھی بجائے اس کے کہ یہ کوئی کشمیر کے معاملے پر کوئی جلوس نکالتے، یہ تو وہ کہ نیب نے پکڑ لیا جی بس بیڈ دے دیں، روٹی دے دیں، پانی دے دیں، چائے دے دیں، اچھا کھانا دے دیں، ٹی وی دے دیں، فلمیں دیکھنی ہیں، ایکسرسائز کرنی ہے، تو وہ اسی کہانی میں لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ بھائی جان ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں بالکل کھل کر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آصف زرداری صاحب جو ہیں یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب پاکستان کو بدنام، اس وقت دنیا میں ہندوستان بدنام ہو رہا ہے، یہ اپنی مظلومیت کا رونا رو کر دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ظلم اور بھئی تم نے اس ملک کو لوٹا نوچا، اب تم سے حساب مانگا جا رہا ہے اور تم بکواس کر رہے ہو کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ آپ اپنی مظلومیت کو کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ ملا رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اچھا انور، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کشمیر کمیٹی ہے اس میں پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ سیاست تو سارے کرتے ہیں، یہ وہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے نا ان کو وہ نہیں اس میں رکھا گیا، تو ڈاکٹر شیریں مزاری بڑی ان کے ساتھی ان کے دوست بڑے پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شیریں مزاری صاحب نہیں آئیں گی تو پھر پتہ نہیں پالیسی نامکمل ہو جائے گی۔ یہ بتائیے وہاں پر جو لوگ ہیں وزارت خارجہ میں ڈاکٹر شیریں مزاری کے بغیر بھی کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یا بس ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی تو پھر ہی کچھ ہوگا؟ میرے خیال میں اگر ڈاکٹر شیریں مزاری اس کمیٹی میں آ جاتی ہے تو زیادہ بہتر انداز میں کام ہو سکتا ہے، لیکن تاہم ابھی بھی موجودہ کمیٹی بھی اپنی بساط کے مطابق نہیں، ابھی تک تو ڈاکٹر شیریں مزاری نے جو پچھلے کئی دہائیوں سے کبھی فارن آفس میں کام تو نہیں کیا انہوں نے، نہیں کافی عرصہ ہو گیا جی۔ تو اگر وہ نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبلز، ڈیفینیٹلی تو وہ وزارت خارجہ میں تو نہیں ہے۔ میں کوئی اگر وہ آتی ہیں تو میں ان کا مخالف نہیں ہوں۔ وزیر اعظم نے انہیں پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں کیا کہا جب انہوں نے وزارت اطلاعات میں فواد چودھری نے بات کی تو انہوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی، تو وزیر اعظم نے کہا بی اپنی وزارت چلاؤ، اس پر توجہ دو، ہیومن رائٹس کی اس پر تو وہ توجہ دے نہیں پا رہی، تو انہوں نے ہر طرف ٹانگ اڑانے کی بڑی اس میں بھی انور وہ ہیومن رائٹس کے وزیر ہیں، تو کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے اندر بھی وہ ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہیں، چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتی ہیں، خدمت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے کیا اس کمیٹی میں آنا ضروری ہے؟ اصل میں اس وقت ان کی اپنی کمیٹی کا کام اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر وہ صحیح انداز سے کریں، کیونکہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ایک ایسی بڑا بھارت کی طرف سے جو ظلم کشمیر پہ کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی وہ خلاف ورزیاں ہیں، اور چونکہ شیریں مزاری کے پاس انسانی حقوق کی وزارت ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کو عالمی سطح پر ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے وہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا اس معاملے کو سنجیدہ لیں تو یہ معاملات کافی حد تک، کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر بھارتی افواج کی جو کشمیر میں مظالم ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، وہ دنیا کو دکھا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ انور آپ کا، بہت شکریہ رانا طاہر صاحب۔ بہرحال آج کا جو میسج یہ ہے جو جنرل آصف غفور نے دیا کہ اگر بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا، اور سبرامنیم سوامی صاحب، یہ جو آپ کی خواہش ہے نا، 1965 میں بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جم خانہ لاہور میں چائے پئیں گے، تو اسکردو اور آپ جو مظفر آباد کا خیال چھوڑ دیں، وہاں پر تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ وہ حشر کریں گے جو میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا آپ کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال قوم یہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، ہر بچہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہے، اور یہ جو سب کچھ جو بنایا ہوا ہے ہم نے نا، جسے ہم پٹاخے کہتے ہیں، یہ آپ کوشش کریں کہ یہ پٹاخے نہ ہی چلیں تو بہتر ہے، وگرنہ آپ کے لیے بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور ہماری تو مثال اس غریب جیسی ہوگی جو گاؤں میں بیٹھا ہنس رہا تھا تباہی پر۔ اس نے کہا، کسی نے پوچھا کہ سارا گاؤں تباہ ہو گیا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا غربت کا تو مزہ ہی آ جایا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔